अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से करेंगे। माह रबीउल अव्वल है, ये वो महीना है कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और आज जिस चीज़ पर गुफ्तगू करनी है वो है कि जिस माशरे में या जिस ज़माने में या जिस दुनिया में जिस जगह पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उसका हाल क्या था उनकी विलादत से पहले। अब इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो ये कि मज़हबी तौर पर वो ज़माना कैसा था कि बुत परस्ती खुलेआम हो रही थी, बुत परस्ती ही दीन समझा जाता था। और बुत परस्ती की भी ऐसी ऐसी वेरिएशंस थी कि दरख्तों की भी पूजा हो रही थी, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई किसी चीज़ का को माबूद मान रहा है। बुनियादी तौर पर बुतों की तरफ रग़बत और बुतों को अपना माबूद मानने का सिलसिला था। और ज़ाहिर है ये सिलसिला चला आ रहा था उस वक्त से, जब से मतलब हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या पढ़ा है कि जब वो बुत थे और उन्होंने बुतों को तोड़ा और फिर उनकी कौम उनके ख़िलाफ़ हो गई। वो सारा वाक़या हम सब जानते हैं। लेकिन मज़हबी तौर पर ये बुत परस्ती का दौर है और बुत परस्ती बड़े बड़े नामों से बुत बने हुए हैं और हर एक शख्स अलग अलग बुत की पूजा कर रहा है। उसमें भी डिवीज़न्स हैं और उन सब बुतों को सबसे बड़ा खालिक मालिक माबूद समझा जा रहा है। एक तो ये हो गई कि जो रिलीजियस डिक्लाइन उस सोसाइटी का या उस वक्त की दुनिया का हम देखते हैं। दूसरा मॉरल डिक्लाइन, वो भी एक ऐसे लेवल पर था कि जिसमें दुनिया की हर बुराई जो सोची जा सकती हो वो वहाँ पर मौजूद थी। मतलब ये कि अगर हम जुए की बात करें, शराब की बात करें, ज़िना की बात करें, एक झूठ की बात करें, ग़ीबत की बात करें, तिजारत में लेन देन में गलत रवैयों की बात करें, एक दूसरे के साथ जो मामलात थे उनमें गलत रवैयों की बात करें, बेटियों तक को ज़िंदा दरगोर करने की बात थी। अगर कोई मर जाता था, ख़ास तौर पर हम अगर उस अरब के माशरे की बात करें, अगर कोई बाप मर जाए तो माँ जो है वो उसके सबसे बड़े बेटे की मीरास में आ जाती थी। बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जिनको आप सोशल ईवल कह सकते हैं। तो एक ऐसा माशरा जो कि सोशली भी करप्ट हो चुका हो, मॉरली भी करप्ट हो चुका हो, रिलीजियसली भी करप्ट हो चुका हो, उस माशरे में एक किरण फूटती है जिसका नाम है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस माशरे को तब्दील करने का सफ़र उन्होंने शुरू किया। उस सफ़र में पहले 40 साल अपने आप को बग़ैर दावत तबलीग, दावत दीन के उन्होंने मनवाया और फिर जब दावत दीन शुरू की तो उसके ज़रिए दुनिया को चेंज किया। तो असल जो चेंज मेकर हैं, जिन्होंने दुनिया को तब्दील किया और बिल्कुल दुनिया एक यूँ कहिए कि वो पस्ती में थी और उस पस्ती से, उस निचले दर्जे से उठाकर इंसान की वर्थ और वैल्यू, ग़ुलामों के साथ क्या सलूक होता था, वो एक एक चीज़ वो हिस्ट्री पढ़ने से, सीरत पढ़ने से हमें पता लगती है। और ये चीज़ नाज़रीन आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हम मुसलमानों में तो ये चीज़ ज़ाहिर बदल गई, लेकिन वेस्टर्न ममालिक की जब हम बात करते हैं तो उनमें बड़े अरसे तक बाद में भी ये ग़ुलामी और वो अपार्टाइड के भाई गोरा कहीं और रहेगा लेकिन जिसकी चमड़ी का रंग ज़रा सांवला है, स्याह है, तो वो दूसरी साइड पर रहेगा, वो इस तरफ नहीं आ सकता, वो सिर्फ हमारे बच्चों के देखभाल के लिए है, घर की किचन सफाई सुथराई के लिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो सोशल इवल्स हैं, ये बाद में भी उन सोसाइटीज़ में रहे। लेकिन ये जहन में रखने वाली बात है कि जो दुनिया में शायद जिसने, बल्कि ऐसे कहें कि जिसने इस सारी चीज़ को बदला, दुनिया के मंजरनामे को बदला और इन सारी चीज़ों को कह दिया कि ये गलत हैं और बताया वजूहात के साथ कि क्यों गलत हैं, किस तरह से इनका असर जो है हमारी सोसाइटी में मनफी होता है, हमारे लोगों पे, हमारे रिश्तों में, रवैयों में, सोशली, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पार्क है। और फिर उसके बाद उन्होंने वो तब्दीली का एक प्रैक्टिकल मॉडल करके दिखा दिया। और फिर उसके बाद आज हम देखते हैं कि तकरीबन 1450-1500 साल के बाद हम फिर उस डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और हालांकि उसके लिए ज़रूरत है कि हम सीरत को पढ़ें और दोबारा से वो उसूल अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और लेकर आपको 60 सेकेंड्स दिखाते हैं आज क्या है खबरों में। किसी को भी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने नहीं देंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। नवाज शरीफ की वापसी, शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। HEC ने सिंध भर की जामियात को 4 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट जारी कर दी।
سانحہ بلدیہ کیس، حماد صدیقی کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک اور بینک اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم۔ اینٹی کرپشن نے خاور فرید مانیکا کو گرفتار کر لیا۔ کراچی لاہور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان اسکواڈ کو بھارتی ویزے جاری کر دیے گئے۔ امریکہ میں سرگرم سکھ رہنماؤں کو بھی بھارت سے خطرہ، FBI نے وارننگ جاری کر دی۔ نائجر میں فوجی بغاوت، فرانس نے اپنا سفیر اور فوج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز، اور اس میں خاص خبر مجھے جو نظر آئی وہ یہ کہ BJP کے دور حکومت میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف جو معاملات ہوئے ہیں، جو جرائم ہوئے ہیں، اور وہ ایک حکومتی سرپرستی میں ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل، اور بس پھر دنیا کو نظر تو آتا ہے مگر دنیا خاموش رہتی ہے، یہ ہے دنیا بس اب بول پڑی ہے نا۔ اب اس ایک سکھ نے ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ نصیب میں لکھا ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے لاکھوں مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کی انڈیا میں اور جو ہے وہ تقدیر باقی دنیا میں جان بچ جائے۔ بالکل، اور بالکل تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سکھ جو خود تو اپنی جان سے گیا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے ایک ایسی موومنٹ چلے۔ کینیڈا جیسا ملک ہے جس کے ساتھ باقیوں کو مجبوراً آنا پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی عام ملک ہوتا، اگر یہی آواز پاکستان اٹھاتا یا کوئی بھی اور ملک اٹھاتا تو مجال ہے کہ کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں تھی، شخص ہوتا ہے نا، لیکن اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس کی بڑی ورتھ ہوتی ہے۔ بالکل، نجر صاحب کی بھی ویلیو ہے، نجر کی بھی ویلیو ہے اور ان کی بھی ویلیو ہے جو ان میں سے ہی ہیں۔ ہم تو وہ ہے نا لیسر ہی، وہ جس کو کہتے ہیں چلڈرن آف دی لیسر گاڈ، تو ہم سارے تو وہ ہیں مسلمانوں سے ویسے خار ہے ان کو، تو وہ تو ویسے پسند نہیں ہے۔ تو جب انہی کا اپنا ایک چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، تو پھر اس لیے بڑے بھائیوں کو ٹینشن زیادہ ہو گئی، ورنہ ہم کہتے رہتے تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ تو ایک شخص، جی میلکم ایکس کے ساتھ بھی اس کی بایوگرافی پڑھیں، وہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھیں بڑی تبدیلی لے کر آیا، پھر اس کے بعد جارج فلوئڈ، بہت سارے ایسے ایک ایک شخص ایک ایک واقعہ جو ہے وہ ذرا تبدیل کرتا ہے دنیا کو۔ تو یہ چیز ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو، یہ وہ واقعہ ہو جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو۔ اچھا، مسلمانوں کی حالت سے ذکر آگے بڑھاتا ہوں میں، اور ہم مسلمانوں میں نا ایک چیز ہوتی ہے عمرہ جس کو کہتے ہیں، یا حج جس کو کہتے ہیں، تو ایک چیز ہمارے یہاں پر اب امپلیمنٹ جو کہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، ایک بہت مہنگی ہو گئی ہے، دوسری تو ابھی بھی سستی مل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے سستی ہوگی، بہت سارے نہیں ہمارے لیے گا۔ دیکھیں جو بھی بندہ اس ملک میں، دیکھیں فیصلہ اس کا ہونا چاہیے جو سستی کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں حج تو مہنگا ہے نا، حج تو 10 لاکھ 12 لاکھ تو ہر ایک کے لیے ہی مہنگا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عمرہ بھی مہنگا ہے، حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اچھا اب ہے کیا، اب ہمارے لیے ایک فیسلٹی آ رہی ہے، عازمین کے لیے مختصر دورانیے کا حج پیکج متعارف کروانے کا اعلان کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ پہلے حکومت کی طرف سے 40 دن کا ہوتا تھا یہ پیکج، حکومت کی طرف سے جو حج ہوتا تھا، اب مختصر دورانیے کا جو حج ہے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2024 میں 18 سے 20 روز کا حج پیکج بھی دیا جائے گا۔ جی، اور یہ مختصر حج یا 40 روز سے حج کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ حجاج کرام کر لیں کہ بھئی آپ کو کس میں جانا ہے، کون سا اویل کرنا ہے پیکج۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا قیمت بھی سستی ہوگی پھر۔ جی، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر دورانیہ حج جو ہے اس کے اخراجات جنرل حج کے برابر ہوں۔ جی ٹھیک ہے، برابر ہو قیمت۔ مجھے تو ٹرمینالوجی پہ ہنسی ہے، جنرل حج بھائی کو جنرل مطلب 40 ڈیز پیکج نا، 40 دن کے حج پیکج، 40 دن چلو چھوٹا کر کے اس کو عجیب سا بنا دیا بالکل۔ تو بیسیکلی جو لوگ آخری دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مہنگا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ایک آپشن آ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ والا آپشن ہوگا، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اخراجات بالکل برداشت سے باہر تھے، لوگ نہیں اس کو اویل کر پا رہے تھے، اور سرکاری جو درخواستیں تھیں اس کے حوالے سے بھی بعد میں پتہ چلا تھا کہ جی کم آئی ہیں درخواستیں، پھر پتہ چلا نہیں زیادہ آئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اٹ واز اے کیوس، یہ پرابلم ایسا ہی ہے بالکل، تو یہ پرابلم تھی۔ جی کیوس تو خیر ہمارے یہاں ایک عام معمول کی بات ہے، اور کیوس سب سے زیادہ کہاں نظر آتا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کیوس نظر آئے گا؟ کرکٹ میں کیوس نظر آتا ہے، آخرکار ویزے ایشو ہو گئے۔ وہ انڈیا کی ہٹ درمی دیکھو، پاکستان کا 29 سپٹمبر کو میچ ہے، ابھی 29 سپٹمبر پرسوں، ٹھیک ہے، اور وہ میچ کس سے ہے؟ نیوزی لینڈ سے، اور وہ میچ کون سا ہے؟ وارم اپ میچ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا ہم سیکیورٹی نہیں دے رہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پبلک نہیں آئے گی دیکھنے کے لیے۔ پبلک حالانکہ دیکھنا چاہتی ہے میچ، بھائی پاکستان کا میچ ہے، لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آئے گا، بند کرو اسٹیڈیم کے دروازے، پاکستان کا میچ کیوں؟ تو یہ تو آئی سی سی جو ہے نا ان کا ہے سارا، اور کیا آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اندھے کانے تو نہیں بیٹھے
ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہو جاتے ہیں. اور کیا, وہی میں نے کہا نا, ان کا اب خیر جس نے جو کھڑا ہوا ہے انڈیا کے خلاف وہ ان میں سے ہے, اگر ہم میں سے ہوتا تو پھر وہ بھی ایسے ہی رہ جاتی بات, لیکن چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. بہرحال جو کیوس کی میں بات کری تھی پاکستان میں, بلکہ مجھے ایگزیکٹلی انڈیا کو نہیں پتا کیونکہ میں انڈیا گئی نہیں ہوں, وہاں پر بھی حالات کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر ہم سڑکوں کی بات کریں, روڈز پہ کیا ہوتا ہے, بے ہنگم ٹریفک ہے, کوئی سگنل فالو نہیں کر رہے ہوتے, مطلب ایک عجیب لینز فالو نہیں ہو رہی ہوتی, ڈسپلن نہیں ہے ہمارا. بہرحال کرکٹ ٹیم کے جو ہمارے کپتان ہیں بابر اعظم, ان کا دوران ڈرائیونگ جو ہے چالان ہو گیا. اوہ اچھا بھائی, پہلے خبر آئی تھی کہ وہ, پہلے کیا خبر آئی کیا کہ وہ ٹریفک پولیس کے پاس رکے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی. اچھا پہلے خبر یہ آئی, پھر بعد میں یہ آئی کہ بھائی معاملہ یہ تھا. اچھا بتائیں کیا. ٹریفک پولیس کے مطابق ہوا یہ ہے کہ بابر اعظم کا چالان 17 ستمبر کو ہوا تھا, اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ بابر کو گلبرگ میں لین وائلیشن پر روکا گیا ہے, اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا. بابو ڈرائیونگ لائسنس تو ہوتا ہے, بس ہم دیتے نہیں ہیں. ہوتا ہے سب کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے, دیتے نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں کس سلطان کی کھوہ سے جا کے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا راستہ بھی آج تک بڑا آسان سسٹم ہو گیا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کس دور میں رہ رہے ہیں؟ نہیں کیا ہو گیا شفا, میرا ابھی کچھ دن پہلے چلان ہوا ہے. کس شہر میں؟ اس شہر میں. ہاں, اسلام آباد از ڈفرینٹ, لاہور از ڈفرینٹ, کراچی از ڈفرینٹ. بالکل اسلام آباد میں تو وہ آپ کو الیکٹرانک آ گیا ہے, وہ مشین دکھائیں گے فوراً آپ کو, وہ بتائیں گے آپ پیمنٹ کر دیں, آپ اپنی ایپ سے, جو آپ کی بینکنگ ایپس ہیں اس میں سے آپ پیمنٹ بھیج دیں ان کو, اور وہ فوراً ہو گیا. تو وہ بابر کا جو چلان ہوا, ہاں وہ کتنے کا تھا؟ وہ تھا جی, ٹریفک وارڈن نے بابر اعظم کا 2000 روپے کا چلان کیا, لین وائلیشن لاہور میں, اور یہ سارا سلسلہ ہوا. یہ تصویر کھنچوا کے چھوڑ دیتا, بچوں کے لیے سیلفی لے لیتا یار. نہیں پورا نہیں, جب شاید خاقان عباسی اور پولیس ہے اور کیا سینیٹرز کو ہوتا رہا ہے تو پھر سب کو ہی ہوگا بھائی, ایسے ہی ہے. چلو وہ ایک اور کیوس تھا بھائی, وہ انڈیا سے ایک اور کیوس آیا ہے, ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی ہے کرکٹ سے ہی ریلیٹڈ, مطلب ویڈیو کہہ لیں اس کو, طوفان تھا بھائی اس میں. اور گوتم گمبھیر جو ہے انڈیا کے کھلاڑی تھے سابق, انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ایکس اپنے اکاؤنٹ پر. اس میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ بھارت کے لیجنڈری بالر جو تھے مچلنا دیو, ان کو اغوا, کپل دیو, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے جی. اچھا ان کے ہاتھ بندھے تھے, منہ پہ پٹی تھی اور سب اس طریقے سے. گوتم گمبھیر نے پوچھا کیا کسی نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, تو اور امید ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, تو بہرحال اور وہ ٹھیک ہے. اور بعد میں علم یہ ہوا کہ وہ محفوظ ہیں, اور ویڈیو بیسکلی ایک ایڈ کا حصہ تھی. ٹھیک ہے, چلو بھائی ان کا ڈرامہ ہی نہیں ختم ہوتا بھائی, ادھر دنیا پریشان تھی واقعی. یہ تو کیوس تھا سوشل میڈیا پہ بڑا کہ کپل دیو صاحب جو ہیں یہ اغوا ہو گئے ہیں, یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے جی. تو چلو بھائی پیسے ویسے کما رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. اوکے بھائی ٹھیک ہے, پیسے ویسے کما رہے ہیں, صحیح ہے, سمجھ آ گئی. تو حلال پیسے کما رہے ہیں, ایڈ میں کام کر رہے ہیں, کیا ہے, ہاں اور کیا پرابلم ہے. بالکل کوئی وہ سیسیلین مافیا تھوڑی ہے وہ کوئی. ہاں سیسیلین مافیا کی اب کیسے یاد آئی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں گے. انسان کے ہر چیز, مطلب انسان ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے لیکن وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا. کسی بھی آپ کا پیسہ ہو, جائیدادیں ہو, موت اٹل ہے, جس کو کہتے ہیں نا اٹل, وہ ٹلے گی نہیں. جس مومنٹ پہ آنی ہے وہ اس مومنٹ پہ آئے گی. اٹل ہے یہ بات. اٹلی کا جو سیسیلین مافیا کا باس ہے میسٹیو میسینا دینارو, بڑا عجیب سا ان کا نام ہے, لیکن ان کے متعلق یہ کہی جا سکتی ہے جو 30 سال تک پولیس سے بھاگتا رہا, لیکن جب پکڑا گیا تو چند ماہ سے زیادہ جی نہیں سکا. اور اس شخص نے اپنی زندگی میں اتنے قتل کرائے تھے کہ ان کا شمار بھی مشکل تھا, وہ خود بھی نہیں گن سکتا تھا. اور وہ خود یہ کہتا تھا کہ اس کے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اسے کئی قبرستان بھرے جا سکتے ہیں, مطلب وہ بتا نہیں سکتا, اتنا بڑا نمبر تھا. اور اسے پولیس نے اس وقت پکڑا جب وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھراپی کرا رہا تھا اپنی, اور اس کی ماں کے گھر موجود کرسی کے پائے سے جس کو کہتے ہیں بندھی ایک میڈیکل کی پرچی ملی تھی, جس پر اس کا بیماری اور وہ سارا جو کچھ تھا, کچھ ڈیٹیلز اس کی لکھی ہوئی تھیں, اور اس سے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ کہاں پر موجود ہے. پھر چونکہ جو دینارو ہیں انہوں نے اپنی شناخت بدل لی تھی, تو اس لیے پولیس نے پورے ملک کا صحت کا جو ریکارڈ تھا وہ چھان مارا, اور ان تمام مریضوں تک وہ پہنچے جو اس پرچی پر لکھی بیماری میں مبتلا تھے. یعنی کہ ایک ایک مریض جو اس بیماری میں تھا ان سب کو انہوں نے دیکھا, صرف اسے ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یوں 30 سال بعد سیسیلین مافیا کا جو باس ہے اس کی گرفتاری ممکن ہو سکی. اور اس نے گرفتاری پہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں بیمار ہوں اس لیے تم نے مجھے گرفتار کر لیا. جی کانفیڈنس ہے بھائی, کانفیڈنس تو تھا خیر ایسا, لیکن اس نے یہ بات کہی. اور بیسیکلی اس بندے کے شبے میں اتنے بندے گرفتار کیے گئے ہیں. ہاں بالکل کیونکہ یہ تو بھیس بدل کے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا. کئی مرتبہ پولیس نے کوشش کی, نہیں گرفتار ہو سکا, دوسرے لوگ گرفتار ہو جاتے تھے اس کے چکر میں, پھر پتہ چلتا تھا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے.
آئیڈینٹی اتنی بدلی ہوئی تھی نا اس کی. ایسا تھا یہ معاملہ اس کا. بہرحال ایک تو یہ گرفتاری ہوئی, دوسرا ایک ویڈیو وہ آئی ہے سوشل میڈیا پر, ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں پولیس اہلکاروں نے ایک شہری پر تشدد کیا ہے, اور وہ ویڈیو جو ہے بیسیکلی پولیس کا رویہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ کے کسی علاقے کی یہ ویڈیو ہے, شہباز ٹاؤن اس کا نام بتایا جا رہا ہے. وہاں پر بجلی چوروں کے خلاف ہو رہی تھی کارروائی, اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا, اس نے مزاحمت کی. اس کے بعد پولیس والوں نے اس کو مزاحمت کا جو جواب دیا ہے, انہوں نے کہا بیٹا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ مزاحمت کا کیا جواب ہوتا ہے. شدید تشدد ہوا, کپڑے وپڑے پھاڑ دیے اس کے, کلاشنکوف کے بٹ مارے اس کو, اور بیسیکلی اس کا اندازہ یہ آ رہا ہے سامنے کہ تقریباً 20,000 روپے اس نے دینے تھے. اب 20,000 روپے اتنی بڑی رقم تم نے دینی ہے تو ایسے تم کرو گے کیا؟ 20,000 روپے کوئی معمولی رقم ہوتی ہے؟ نہیں تو وہ 8,000 روپے وزیر اعظم ہاؤس نے بھی تو ادا کرنے ہیں, بجلی کے بل کے نادہندہ تھے, ہم نے ہی خبر دی. 8,000 تھے نا, 8,000 کم ہوتے ہیں, 20,000 زیادہ ہوتے ہیں. میں نے تو آج تک تو یہی سنا ہے کہ 20,000 روپے بہت ہوتے ہیں, شدید رقم ہوتی ہے. ہوتی تو 8,000 بھی بڑی رقم ہے, کوئی چھوٹی نہیں ہے. ہاں, باقی کروڑوں جنہوں نے دینے ہیں ان کی خیر ہے, ان کی خیر ہے. وہ ایوان شیوان میں بیٹھے ہیں نا سارے, تو ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. یہ 20,000 روپے والا معاملہ تھا. اور پھر بہرحال آئی جی پولیس نے جو تھے, آئی جی پولیس جو ہیں بلوچستان کے, خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا. لیکن بیسیکلی پبلک نے بڑا شور مچایا. پوائنٹ اس کہ جو معطلی جو ہے نا, یہ معطلی بحال ہو جائے گی پھر نہیں, لیکن 4 دن بعد بحال ہو جائے گی. پوائنٹ از کہ جو پولیس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آئی ایم پاورفل, میں پولیس ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, مطلب لا اینڈ آرڈر کیا مینٹین کرنا, بس میں نے تو ڈنڈا چلانا ہے. تو بس بات ہے, اب یہ ڈنڈا جو ہے وہ چلایا ہے, تو بس پھر ایسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ان کا, لیکن 20,000 روپے کی شدید بڑی رقم تھی جو اس نے ادا کرنی تھی. اس نے ادا کرنی تھی. خیر بہرحال اسی طرح کے جو ہم, خیر یہ بس پاور کی گیم ہے ساری. وہ پاور آپٹکس جو ہے نا, یا پاور جو مائنڈ پہ کیپچر کر لیتی ہے, پھر اس کے بعد آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو آپ کا کردار پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال جو ہے, خیر وہاں پر تو سینکڑوں ہیں, یہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں بھارتی مظالم جو ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی بڑا ہی دردناک ایسی کہانی ہے جو آپ کے سامنے آتی ہیں. مطلب ایک وہ تصویر مجھے یاد آ گئی ویسے ہی, کہ وہ ایک شخص اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس لیے میرا گھر مسمار کر رہے ہیں. مطلب وہ باہر کھڑا دیکھ سکتا تھا نا, اور کیا کر سکتا تھا, تو اکیلا کھڑا تھا, اور وہ اس کا گھر گرایا ہوا تھا انہوں نے. خیر اسی طرح کی ایک اور خبر سامنے آئی, بھارتی مظالم کا شکار مسلمان باپ بیٹا جو ہیں وہ پناہ کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں. اور بھارتی مظالم کا یہ شکار ہیں 70 سالہ جو ہے محمد حسنین, اور ان کے جو 31 سالہ اسحاق امیر ہیں, ان کا تعلق بھارتی دارالحکومت نئی دلی سے ہے, اور دونوں کراچی پہنچے ہیں. انہوں نے حکومت پاکستان سے پناہ کی درخواست کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی متاثرہ بھارتی شہریوں کا کہنا یہ تھا کہ انہیں بھارت میں ہندو جو دہشت گردوں نے مطلب کئی دفعہ ظلم کا نشانہ بنایا. پاکستان آنے کی منصوبہ بندی کے تحت نئی دلی سے 5 ستمبر کو ویزے پر دبئی کا سفر کیا, اور پھر ابوظہبی سے 7 ستمبر کو افغانستان کا ویزا لیا, اور 8 ستمبر کو کابل پہنچے, اور کابل سے ہوائی سفر کر کے قندھار پہنچے, پھر ٹیکسی سے اسپین مطلب جو بارڈر ہے وہاں تک پہنچے. اور دونوں باپ بیٹے کے مطابق وہ چمن بارڈر سے ایجنٹ کی مدد سے پاکستان پہنچے. ٹیکسی والے کو 10,000 روپے انہوں نے دے کر کوئٹہ کا سفر کیا, اور پھر ٹیکسی والے نے مزید 50,000 روپے لے کر کوئٹہ سے ہب پہنچایا, اور ہب سے رکشے میں پورا ان کا ایک سفر کی ایک جرنی ہے جو آپ کو احساس ہوگا کہ مطلب وہ ایدی سینٹر پہنچ گئے. بالکل, اور ایدی سینٹر پہنچے, اور وہاں پر انہوں نے پناہ کی درخواست ڈالی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, اور ایدی فاؤنڈیشن میں اب ہم رہ رہے ہیں. اب سوراب گھوٹ والا جو ہے ایدی فاؤنڈیشن, وہاں پر ہم رہ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بہت شدید ظلم ہو رہا ہے, اور ہم کسی بھی صورت بھارت واپس نہیں جانا چاہتے. یہ ہے معاملہ, ایسا ہی ہے, شدید عجیب سا معاملہ ہے. اور اس کی ایک اور خبر بھی آپ سن لیں. دوسری جو اینگل ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان پہنچنا کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے. اس نے تو یہاں گزار کے, اور آخر وہ آ گیا. پاکستانیوں کو پتا کب چلا جب پاکستان کے اندر بندہ وہ الگ ہے, وہ تو الگ ہے. میں مشکل کی اسی لیے بات کر رہی ہوں کہ مطلب ڈائریکٹلی بارڈر کراس کر کے نہیں نہ آ سکتا, کہ بھائی میں نے تو اس کو تو ویزا پاکستان کا لینا پڑتا, ویزا پاکستان کا لینا پڑتا. وہ تو وہاں تو کھلاڑیوں کا ہمارے وہ ویزا نہیں دے رہے انڈیا والے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کسی کی اگر ادھر موت آئی ہو تو وہ اپنی زندگی کے لیے بھی نہیں بھاگ سکتا. میں یہ کہہ رہی ہوں اس قدر مشکل معاملات ہیں ان دونوں ممالک کے, اور حکومتیں دونوں طرف کی ایسی ہیں کہ وہ بیٹھ کر اتنی بات نہیں کر سکتی کہ بھائی نہ
کرو, یہ ظلم اس طرف بھی نہ کرو, اور اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے تو ہم نے کون سا اس کو بھائی ایجنٹ بھرتی کر کے تم لوگوں کی طرف واپس بھیج دینا ہے, آنے دو لوگوں کو اس طرف. ہمارے یہاں سے بھی تو بہت سارے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں. تو ایک ذرا معاملہ جو ہے اس کے اوپر مزید درکار ہے نیگوسیشنز, پلاننگ, کہ کیسے ڈیل کیا جائے. جی تو میں نے کیا کہا ہے نا, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بیٹھنا چاہیے وہاں پر. تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن بات ہو نا, ہم نے بھی تو حل کرنا ہے اس مسئلے کو. ہم مطلب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مارتے جائیں گے تو ہم بھی بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہیں گے. ہم نے بھی بات کرنی ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور منانا ہے. بیسیکلی تو منانا ہے ان کو کہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئیں اور انسانیت اختیار کریں. مناتے ہیں. ایک اور ہم خبر سناتے ہیں آپ کو, شدید, یہ بھی بہت ہی ایک افسوسناک خبر. ادھار پر سود کی رقم دینے سے انکار کیا. تو ملزمان وہاں پر بھارت میں ایسے تھے کہ جنہوں نے خاتون کو برہنہ کیا اور ان کو پورے جو علاقہ تھا اس میں گھمایا. ریاست بہار کا یہ گاؤں ہے, وہاں پر ایک خاتون سڑکوں پر برہنہ حالت میں بھاگتی ہوئی نظر آئی. اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی. لوگوں نے اسے پناہ دی, کپڑے پہنائے, معاملہ پولیس تک پہنچا, اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ ایک دلت خاتون تھی. اور اس نے جو انکشافات کیے وہ یہ تھے کہ اس کے شوہر نے گاؤں کی ایک بااثر شخصیت سے 1500 روپے ادھار لیے تھے, اور یہ رقم اس نے لوٹا بھی دی, لیکن سامنے سے ہو رہا تھا سود کا تقاضا. اور وہ جو سود کا تقاضا تھا وہ اس شخص نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں سود. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس عورت کو اٹھایا, پہلے ان کو بند کیا اس عورت کو, پھر اس کے بعد اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا, اور بس پھر میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی ہوں. یہ سب ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, لیکن وہ مٹنے کا وقت کب آئے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. جی آپ آغاز کر لیں. صحت کا تو معاملہ ویسے ہی آپ کا ہوتا ہے, میں تو صحت مند آدمی ہوں. یہ صحت مند آدمی ہے, ہم بیچارے بیمار لاغر قسم کے ہیں, لیکن ہمارے شعبے, اس شعبے میں, صحت کے شعبے میں مسائل بھی بے شمار ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ ادویات سے متعلق ہے جو مہنگی بھی ہیں اور کمیاب بھی ہیں, اور جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز عوام کو لوٹ بھی رہے ہیں. انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں اب تک کبھی کامیاب نظر آتی ہے, کبھی ناکام نظر آتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان سچویشنز میں کس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. حال ہی میں ایک انجیکشن کی وجہ سے 77 افراد جو ہیں وہ بینائی سے محروم ہو گئے ہیں, اور ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ اس انجیکشن میں پرابلم کیا تھی. کیا وہ جعلی تھا, کیا وہ ایکسپائرڈ تھا, کوئی اور وجہ تھی, کیا تھا. اب صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت عوام کے لیے ایک بڑی سہولت تھی. یہ معلوم نہیں کہ اب یہ سہولت موجود ہے یا نہیں موجود, کن بیماریوں کے لیے موجود ہے, اگر ہے تو اس طرح کے مسائل بہت ہیں اور بے شمار ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ان مسائل کے درمیان آئی ہے نگران حکومت. ہمارے جو نگران وزیر صحت ہیں انہوں نے ایک فارما پارک کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے. یہ منصوبہ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے ایسی انیشیٹوز ہیں جو کہ وہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل ہیلتھ منسٹر جناب ڈاکٹر ندیم جان صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ہم ایک ایک کر کے معاملات کیونکہ بہت سے ہیں ہمارے ملک کے صحت کے مسائل آپ کو پتہ ہے. بالکل, ہم سب کی صحت اچھی چاہتے ہیں. جی ہونی بھی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ جو ایشو ہوا آنکھوں والے انجیکشن کا, اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے اور واٹ آر دی میجرز ناؤ. بالکل, اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں, لیکن میں آپ کی وساطت سے سارے عوام کو یہ کلیئر کر لوں کہ انجیکشن ایویسٹین جو ہے یہ کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ڈریپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اچھا رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا جو آف لیبل یوز آفٹلمالوجسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹلمالوجسٹ کی ایکسپرٹیز اور نالج کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈائبیٹک ریٹناپتیز ہے یا میکولر ایڈیما ہے یا ویسکولائٹس ہے, اس میں اس کے اچھی ریزلٹس آئے ہیں, لیکن وہ اپنے رسک پہ کر رہے ہیں. اتھرائزڈ ول بی کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ہے, تو وہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پری کنڈیشن بہت ضروری ہے. اسٹرنجنٹ اسٹیرلائزڈ میجرز یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. کولڈ چین اس کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. آفٹلمالوجسٹ کی سکلز بہت ضروری ہیں. تو ابھی جو حادثہ ہوا جس کا ہمیں بہت افسوس ہے, اور میری ہمدردیاں ان سب لوگوں کے ساتھ ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ان کو ہم فری سروسز, کوالٹی سروسز دیں گے. اسلام آباد میں بھی دیں گے اور جدھر بھی ضرورت ہے پنجاب میں, پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں, ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں, ایک ایک پیشنٹ کے پیچھے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ آ جائے, تاکہ جلدی سے جلدی ہم اس پہ عمل کر سکیں. وہ ریکور ہو سکتا ہے ان کا ریکور جو اسٹیپٹوکوکس, اس میں 3 بیکٹیریاز ہیں.
स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्यूडोमोनास। ये स्यूडोमोनास खतरनाक है। अच्छा। तो अल्लाह ना करे कि उसमें स्यूडोमोनास हो, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस अगर है तो उसमें 80% से ज्यादा तो रिकवरी की चांसेस है अगर प्रॉम्प्ट सही ट्रीटमेंट। है। और अब जो दवा है उसके लिए हमने जो मेजर्स लिए हैं कि उसको अब हमने रोक दिया है, उस बैच को। जी बिल्कुल, उस बैच को भी रोक दिया है। और इसमें एक प्रैक्टिस हो रही थी लाहौर की किसी हॉस्पिटल में, और एक वो जीनियस फार्मास्यूटिकल के नाम से एक अनरजिस्टर्ड अथॉरिटी है जो इसको डिस्पेंस कर रही थी। अच्छा। ये 100 और 200 मिलीग्राम में आता है, तो फिर चूंकि ज़रूरत अफ्थल्मोलॉजिस्ट को 1.25 मिलीग्राम की होती है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बगैर किसी लाइसेंस के पैकिंग में, छोटी पैकिंग इन्होंने में छोटी देना। छोटी, और फिर उसमें जो चाहिए था स्ट्रिंजेंट मेजर्स, हमें लग रहा है अभी वो इंक्वायरी की रिपोर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने नहीं लिए, ये लिए हैं वो अभी measures? इंक्वायरी जारी है। हमने एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाई है, पंजाब गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज कर रही है, और वो एम्पावर्ड है कि वो जो भी डिसीजन रिकमेंडेशन देंगे हम उसकी पाबंद होंगे। तो वो तो पता चल जाएगा कि लैब्स किधर से आया है और कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जहाँ पे भी अगर लैब्स नज़र आया और कानून की खिलाफ वर्जी हुई, उनको कड़ी सज़ा कानून के मुताबिक मिलेगी, क्योंकि हम इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि ऐसा फिर किसी भी दवाई के साथ ना हो, किसी भी मरीज के साथ ना हो, तो उसमें कोई कंसेशन नहीं है। सही है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस मामले पर कि हमारे यहाँ पर वो जो एक शेर है ना, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो हेल्थ के शोबे पर हमारे बहुत सारे मुश्किलात तो हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू एक तो ये कि हम हेल्थ पर बजट बहुत कम खर्च करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगा कि वाकई क्या ऐसा ही है, या हमारी बजट की मैनेजमेंट सही नहीं है? ठीक है, कम तो है, लेकिन उस कम में क्या मैक्सिमम उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, या उसमें भी मामला खराब? वैसे आपने मेरे दिल की बात कही। मैं बजट के वॉल्यूम से ज़्यादा यूटिलाइजेशन के फेवर में हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड का बंदा हूँ। तो मैंने दुनिया में भी काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया है। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज ए मिनिस्टर, ये है कि बजट की यूटिलाइजेशन जो अपनी बजट होती है या डोनर्स की होती है, उसमें मसले होते हैं। वो कॉस्ट इफेक्टिव मेरे ख्याल में नहीं है। ओके, ठीक है जी, लेकिन उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं जैसे ही आया मैंने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे दी, क्योंकि मुझे पता था कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ। हमारी प्रॉब्लम है वर्टिकलिटी। तो मैंने कहा कि हम जाएंगे वर्टिकलिटी, फ्रॉम वर्टिकलिटी इनटू इंटीग्रेशन, फ्रॉम सेलोस टू कोलैबोरेशन, फ्रॉम कॉस्ट इनइफेक्टिवनेस टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फ्रॉम रिएक्टिवनेस टू प्रोएक्टिवनेस, एंड फ्रॉम स्टीरियोटाइपिंग टू इनोवेशन। सर, ये आपकी टीम को समझ आ गई ये बात सारी? हाँ बिल्कुल जी, हमारी जो टीम है वो उसको ओन कर रही है। और अभी चूंकि आगाज है, शुरुआत है, तो काम तो उसी लाइन पे हमने शुरू किया है। मसाइल बहुत है, ये मैं आपको बताऊं कि आसान नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन हमने तहिया किया हुआ है कि हम एक एजेंडे के साथ है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। एक ही मकसद है, पाकिस्तान बेहतर करना और आवाम को सहूलियात देना, उनकी सेहत बेहतर करना, निज़ाम बेहतर करना। तो हम तो एक फाउंडेशन रख के फिर जाएंगे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम की फाउंडेशन हम रखना चाहते हैं कि जो बाकी आ जाए हमारे बाद, जो तो वो उसके ऊपर बुनियाद पे खड़ी करें। हाँ, उनके लिए ऐसा चांस हो कि बस प्लेट में मिल जाए, वो सिर्फ मजीद बढ़ा। तो प्लेट में क्या क्या आप तैयार करें, मतलब वो फाउंडेशन क्या है जो हेल्थ में आप रिफॉर्म करने के लिए, जिस तरह ये प्रोग्राम्स में हम रिफॉर्म ला रहे हैं, हमने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी दोनों, ये दो डोमेन है। गवर्नेंस जो हमारा मिनिस्ट्री का काम है, उसमें हम तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो, और वो सिर्फ ना इनसाइड द मिनिस्ट्री बल्कि फैसिलिटीज़ में भी। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो विल की बात है कि आप के पास जो रिसोर्सेज है, किस तरह से आप इसको प्रॉपरली चैनलाइज करके आप वो फैसिलिटीज़ को भी, मिनिस्ट्री का तो बड़ा आसान है, हमने शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री तो आपको इंशाल्लाह आपको इसी दौर में मिल जाएगी कि डिजिटलाइज हो जाएगी। हमारे प्रोग्राम भी सारे डिजिटलाइज, मैं कल EPI का देख रहा था, तो वो एक डिजिटलाइज सिस्टम उन्होंने किया है। लेकिन ख्वाहिश ये है, और इसके लिए मैं कोशिश भी बहुत कर रहा हूँ, कि जो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर सेंटर्स है, BHUs है, RICs है, उनका सारा डाटा और प्रोग्राम्स वो डिजिटलाइज हो, और उससे फिर आए डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिजिटलाइज है, प्रोविंस भी डिजिटलाइज है। तो वो एक सिस्टम आपको, एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी और आपको इम्पैक्ट का भी जल्दी पता चल जाएगा। अच्छा, एक कॉमन आदमी का जो मसला होता है वो सबसे बड़ा वो होता है दवाओं का। दवाएं, हम जैसा कि शुरू में शिफा ने भी कहा कि कामयाब भी हैं और महंगी भी हैं, और ये दवाएं महंगी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मायारी भी नहीं है, और वो 2 नंबर भी बनती हैं, पता नहीं चल रहा होता कौन सी बोतल सही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके लिए शॉर्ट टर्म है जो हमने किया है, 3-4 चीज़ें हमने शॉर्ट टर्म में की है। एक ये है कि हमने एक ऐप लॉन्च की है जो कि मेडिसिन शॉर्टेज, जो हर एक पाकिस्तानी को अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन पे, वो मेडिसिन शॉर्टेज का, उसमें वो एंट्री अपनी कंप्लेंट की कर सकता है NID के साथ, और हमें वो आ जाती हैं ड्रेप के हेडक्वार्टर्स में, वो 24/7 मॉनिटर होती हैं। ठीक है जी, तो
تو وہ اگر اس کو کوئی دوائی کی پرائس کا مسئلہ ہے، اسکیئرسٹی کا مسئلہ ہے، یا اس کو کوئی میل پریکٹس نظر آ رہی ہے، تو ہر پاکستانی اس پہ شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کو فیڈ بیک بھی ملے گی. ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس کو. ابھی تک تو 80% جو کمپلینٹس آئی ہیں اس کو ڈریپ کی اطلاع کے مطابق ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور جو باقی رہ گئے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لحاظان رکھے ہوئے ہیں. مطلب ہم ڈراپ آؤٹ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے سر. دوسری جو ہے ہماری ایک ای میل سسٹم بھی ہے کہ وہ ڈریپ کو انفارم کر سکتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ٹول فری نمبر ہے کہ کوئی بھی شہری، اور وہ ہماری سائٹ پہ موجود ہے. یہ تو کمیونیکیشن ہو گئی. لیکن فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ دواؤں کی قیمتوں کو کم کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جب یہ ٹرانسپیرنسی کا عمل آ جائے گا، کیونکہ میل پریکٹسز تو نیچے لیول پہ ہوتی ہیں، ٹاپ پہ تو شاید اتنی نہیں ہے، تو وہ رپورٹ ہوں گی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو ایک میسج چلا جائے گا، اور پھر وہ اوور پرائسنگ، ہولڈنگ کا جو مسئلہ ہے یا جو آرٹیفیشیل شارٹیج کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسری جو ہم نے فارما انڈسٹری کے ساتھ جو ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ڈائیلاگ میں، آپ نے بتایا کہ جی کچھ پرائسنگ کا ایشو ہے، وہ کوئی 206 میڈیسنز وہ چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ ڈالر ٹو روپیز فلکچویشن ہوئی ہے، سیریسلی ہوئی ہے، تو ان کی تو یہ ہم سننے کو تیار ہیں اور یہ سن رہے ہیں ان سے کہ جی آپ ان کی بڑھائیں، کیونکہ یہ ہم ابھی اسی قیمت میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ایک کام کیا، میں نے کہا جی مجھے ایویڈنس چاہیے. میں نے ڈریپ کو کہا کہ آپ اس کی فورینسک انالیسس کریں، مجھے بتائیں کہ واقعی میں یہ اتنی میں جو لاس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا لاس ہو رہا ہے والیوم کا اور ہو رہا ہے بھی کہ نہیں. تو ابھی تک تو انہوں نے جو 10-12 کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ اس میں واقعی یہ فلکچویشن کی وجہ سے امپیکٹ پڑا ہے انڈسٹری پہ. تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اچھا سر، یہ ایک زبردست سوال. تو لانگ ٹرم والی میری بات. لانگ ٹرم میں ہم نے یہ کیا، ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے لانگ ٹرم ان ڈیوریبل سسٹینیبل بنیادوں پہ تاکہ عوام کو فائدہ ہو. تو ہم پاکستان میں مالیکولز نہیں بنا رہے جس سے یہ دوائی بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کوالٹی کا بھی ایشو، پھر کوانٹٹی کا بھی ایشو، پھر سپلائی چین کے ایشوز. تو ہم نے ڈیزائن کیا ڈریپ کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک فارما پارک بنائیں. ٹھیک ہے جی، اور اس میں ہم جو مالیکیولز بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ باہر سے لائیں اور ادھر امپلیمنٹ کریں، وہ پھر مالیکیولز بنائیں، اور ہم اس مالیکیولز کی بیس پہ دوائیاں تو سستی بھی ہوں گی، اویلیبل بھی ہوں گی، اور کوالٹی کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. پھر ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. کوالٹی ڈریپ چیک کرے گا؟ جی بالکل، یہ ڈریپ کی ذمہ داری ہے، یہ ڈریپ چیک کرتا ہے اور وہ انشور کرے گا. تو اس کے لیے میں نے لابنگ کی ہے، جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، الحمدللہ رسپانس تو بڑا پازیٹیو آیا ہے، وہ انٹرسٹڈ ہیں. اور سرمایہ اس پہ کتنا چاہیے ہوگا پاکستان کو؟ سرمایہ تو دیکھیے، اگر ہمیں $1 بلین بھی ساری اس پر چاہیے، تو اس میں انشاءاللہ میری کوشش تو یہ ہے، ہماری تو ملک کے ساتھ سنسیریٹی ہے نا، بالکل اصل تو ہم ملک پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو میں جو لابنگ کر رہا ہوں انٹرنیشنلی، نیشنلی اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، وہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے. ٹھیک ہے جی، کچھ میری میٹنگز رہتی ہیں جو پائپ لائن میں ہے کچھ اور دوست ممالک کے ساتھ، تو وہ بھی ہو جائے گا. تو پھر ہم اس کو ایک پروپوزل کو عملی شکل لے کے کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے سامنے پیش کریں گے. پھر خواہش یہی ہے کہ یہ ISFC کے اندر آ جائے تاکہ وہ جو پرابلمز ہے آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے وہ نہ ہو، اور ایک اسموتھ طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں، اگر ہم بنیاد بھی ڈال سکیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ 1 سال سے 2 سال اس کو میچور ہونے میں لگیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ہمارا تو بڑا قلیل مدت کا ٹینیور ہے، تو ہم ایک بنیاد، اپروولز اور بنیادی چیزیں جی ہم بنیاد ڈال سکتے ہیں، سسٹم بنا سکتے ہیں، اور ایک آئیڈیا فلوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ بھی پوری میڈیا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس میں کہ جی آئیڈیا بہت زبردست ہے. تو اس سے ہماری لانگ ٹرم کی جو میڈیسنز کے ایشو ہیں انشاءاللہ وہ مکمل طور پہ حل ہو جائیں گے. کاکڑ صاحب بل گیٹس سے ملے، ہو سکتا ہے بل گیٹس کوئی بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن والے بڑا کام کرتے ہیں اس طرح کے. جی کاکڑ صاحب تو پرویکٹیو بندے ہیں، اور وہ ہر محفل میں، ہر انٹریکشن میں ملک کی مفاد کا سوچتے ہیں. تو میری تو توقع ہے انشاءاللہ اور یقین بھی ہے کہ وہ اس سے کچھ بالکل بات کر چکیں گے. جب آ جائیں گے ہمارے سے بات کرے گی تو ہم آپ کو بھی اطلاع دے دیں گے. لیکن ان کی جو آپ کو پتہ ہے آرٹیکولیشن اور جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس کو. اچھا، اب ان قریب آپ لوگ ایک گلوبل ہیلتھ سمٹ بھی کرا رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور کیا دنیا میں یہ باقی ممالک میں بھی ہوئی ہے پہلے؟ اچھا، ہم اس کو میں بتاؤں کہ یہ ہم ملک کی ڈگنیٹی کو بڑھانے کے لیے ایک قدم ہے. ٹھیک ہے جی، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کین لیڈ دا ورلڈ. یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کسی نے نہیں کی دنیا میں. اچھا، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ابھی تیاری اس کی طرف گامزن ہے. صرف وہ ڈیٹ کی چینج کا تھا، ہم نے 1 اور 2 دسمبر کو ابھی کیا ہے، تو جیسی ہی اس کی اپروول آ جاتی ہے اور یہ سارا ہمیں منظور ہو جاتا ہے تو ہم آلریڈی تیاری ہم نے ہے. جیسی ہی اپروول آ جائے گی سارے منسٹرز کو دنیا کے اور جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے ہیلتھ کی اور ٹاپ انسٹیٹیوشنز کو، اس کو لیٹر
فیکس اور ای میل ہو جائیں گے. اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا اس کے ایجنڈے 3-4 بڑے دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستان. ایک تو ہماری ڈگنیٹی کا میں نے بتایا، وہ تو ہم مینشن نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہم دیکھیں شفا، ہم جو ویکسین جب آیا نا، ویکسین ایکویٹی کا ایشو پینڈیمک جب آ گیا کووڈ کا، اس سے پہلے انفلوئنزا میں بھی ہم نے دیکھا کہ غریب ممالک کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی، نہ ان کے پاس ویکسین تھی، تو وہ سفر کر رہے تھے. امیر اپنے استطاعت یعنی اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ لے رہے تھے. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے وہ ایک ایڈوکیسی فورم بنا رہے ہیں، اسی سے لے کے ہم یہ سائن کروائیں گے کہ جیسی ہی پینڈیمک سٹرائک کرتی ہے، ایک تو 20-30% ہم نے غریب ممالک کو پہنچانی ہے، لفظوں میں نہیں، آپ نے پہنچانی ہے بہت. ٹھیک ہے جی. دوسری ہم نے اس سے یہ آؤٹ کم نکالنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گلوبل پینڈیمک فنڈنگ فیسلٹی ہو، اے پولیٹیکل. ہیلتھ تو اے پولیٹیکل، یہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ ہیلتھ اے پولیٹیکل ہے، دنیا میں بھی پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے جی. وہ ہو جائے تو پیسے جو ہیں سارے ایکٹی میں ڈال کے جس کو بھی ضرورت ہوگی اس کی ضروریات کے مطابق، خاص کر لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہمارا ٹارگیٹ ہے، تو ان کو وہ پہنچ جائیں گے. تیسرا ہم ایک چیمپئن ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا ہے، جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ہیلتھ سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور کس طرح مضبوط کرنا ہے جب پینڈیمک آ جائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، تو ایک چیمپئن فورم یا چیمپئن انٹیٹی یا چیمپئن انڈیویجول وہ بھی ہمیں چاہیے. اور ایک چارٹر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ کہ اس کا ایسوپیز ہم ڈیولپ کر لیں. ایسوپیز ہے بھی اس کے پینڈیمک کے، لیکن ہم ایسے ایکویٹی بیس کر لیں اس کو کہ جو ایک تو ایک پولیٹیکل ہو، پینڈیمک کا رسپانس اے پولیٹیکل ہو، دوسری نیڈز کے مطابق، ویلتھ کے مطابق نہیں، یا اکنامک اسٹیٹس نیڈز کے مطابق ہم اسی ملک میں اسی جگہ پہ وہ ریسورسز جو ہے وہ پہنچا سکے. تو ایک چارٹر بھی ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. اور سر فائنلی ہیلتھ کارڈ کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ کیا چل رہا ہے، نہیں چل رہا، کس کس صوبے میں ہے، کہاں نہیں ہے، یہ کیا ہے سلسلہ؟ اچھا، آپ بہت بڑا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، لیکن اچھا ہے آپ نے ساری منسٹری کی وہ کر لی. تو ہیلتھ کارڈ کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے، چونکہ صوبے ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا گروپ ہے سارے منسٹرز کا، ہم ملتی بھی ہیں اور بات چیت بھی ہماری بڑی ریگولر بیس پہ ہے. تو ہماری جو قومی صحت کارڈ کی ٹیم ہے ان کو میں نے کہا کہ ہم ایک یونیفارم پالیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہ ایک یونیفارم ہیلتھ سسٹم ہو، جو یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے جی، کہ پنجاب میں بھی ہو، کے پی میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، بلوچستان میں بھی ہو، فیڈرل میں بھی ہو. ابھی تو اس میں ویریشنز ہیں، لیکن وہ ہماری ٹیمیں مل رہی ہیں صوبوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہو جائے گی. اس میں آپ کے تواسط سے میں پھر یہ ایشورنس کرواؤں کہ غریب ترین لوگ جو ہیں وہ فری ہوں گے. پھر 95 ملین لوگ ہمارے پاورٹی سے نیچے ہیں، آدھی پوری آبادی سر غریب ترین میں آ گئی ہے. اب وہ 20% یا 30% جتنا بھی ہے وہ تو فری ہوں گے. وہ اینڈ the rich will subsidize the poor. ہماری پالیسی یہ ہے. تو ہم and become the poor eventually. No, the rich have got opportunity. نہیں، ان کو اپرچونیٹیز اللہ نے دی ہیں، تو اس کو بھی اوپر پریشر اس طرح نہیں ڈالیں گے کہ یار وہ کوئی زیادہ پیسے ڈالے. بس یہ ویگلی ڈیفائنڈ نہ ہو کہ رچ کیا ہوگا، یہ پتا ہو کہ رچ کون ہوگا، بھائی ارب پتی رچ ہوگا، کروڑ پتی رچ ہوگا یا لکھ پتی ہوگا. اس کے لیے تو بسپ کا ڈیٹا بھی ہے کہ جو بسپ کے ڈیٹے میں ہیں یا ہماری دوسرے بھی پاورٹی انڈیکس پہ وہ آ جاتے ہیں، تو وہ تو فری ہو جائیں گے. اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ بھی کنسلٹیشن جاری ہے. مطلب کوئی ڈیسیجن تو ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ہم نے پروونسز کو آن بورڈ کیا نا جی، تو وہ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے کہ جیسی ہی کوئی اس کا میکینزم فریم ورک ڈیزائن ہو جائے گا. لیکن کوشش یہی ہے کہ جو ہم اگر افورڈ کر سکتے ہیں کیوں نہ ڈالیں. دنیا میں بھی سر ہوگا، دنیا میں بھی سر ہوگا، اور یہ سسٹینیبل بھی ہوگا. یہ خزانے پہ بھی بوجھ نہیں ڈالے گا، عوام کو بھی سہولیات بہتر ہوں گی، اور ہماری پبلک سیکٹر کی ہاسپٹلز ہے اس کی کوالٹی اور سروسز بھی امپروو ہو جائے گی. بالکل صحیح. آل دی بیسٹ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. آشوب چشم کا جو مرض ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں میں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پریونشن اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر گلناز موجود ہیں جو کہ ہمیں اس پر گائیڈ کریں گی. آئی اسپیشلسٹ ہیں مدینہ ہاسپٹل سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے لوگوں میں، اور کیا اس کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جو دس از بیسیکلی وائرل ڈیزیز ہے، یہ وائرل کنجکٹیوائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو آشوب چشم کہا جاتا ہے.
وہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے, اور وائرل انفیکشن جو بھی ہو وہ بہت زیادہ کانٹیجیس ہوتا ہے, ایک سے دوسرے میں اسپریڈ کرتا ہے یہ, اور اس کے پھیلنے کی بھی مین ریزن یہی ہے کہ یہ بہت جلدی ایک سے دوسرے میں اسپریڈ ہوتا ہے, اسپیشلی کراؤڈی ایریاز میں, جیسے بچے مدرسوں میں, اسکولز میں, ان جگہوں پہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے اسپریڈ ہوتا ہے, اور جس طرح فیکٹریز میں اور اس طرح جہاں پہ زیادہ اکٹھے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ بڑی جلدی یہ اسپریڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. بیسیکلی دس از اے وائرس, اور وائرس ایک سے دوسرے سے کانٹیکٹ سے, ہینڈ ٹو آئی کانٹیکٹ اور اس طرح کی چیزوں سے کافی جلدی پھیل جاتا ہے. صحیح. تو اب اگر اس سے بچنا ہو تو کیا پریونشنز یا اس کی پریکاشنز لینی چاہیے, اور خاص طور پہ ہم اگر خواتین اور بچوں کی بات کریں؟ جی بالکل. دیکھیے بچوں میں اسکول بہت بڑا سورس ہے یہ وائرل انفیکشن یا وائرل کنجکٹیوائٹس اسپریڈ کرنے کا. بچوں میں اور اسکولز میں اسپیشلی ٹیچرز کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی چاہیے کہ کس طریقے سے اس وائرس کو بچوں میں ایک دوسرے سے اسپریڈ ہونے سے روکا جا سکتا ہے. بیسیکلی دا سورس آف اسپریڈ آف دس وائرس از ہینڈ ٹو آئی کانٹیکٹ. اب بچوں میں اس چیز کی اویئرنیس دینا بھی ایک اٹ سیلف بہت مشکل کام ہے کہ بچوں کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں یا انہوں نے ایک دوسرے کی چیزوں کو ٹچ کر کے اپنی آئیز کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. تو بس تھوڑی سی اویئرنیس ہی ہے جو ٹیچرز کے تھرو اور اس طرح کی جگہوں پہ جو اوور کراؤڈی ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے تھرو ہم ان کو اویئرنیس دے سکیں کہ کانٹیکٹ کم سے کم رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہینڈ واش ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بہت پروموٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی اسکولز میں, مدرسوں میں بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنے فیس کو ٹچ نہ کریں, اور اسی طرح کی چیزوں سے اس کو روکا جا سکتا ہے پھیلنے سے. اور اگر یہ ہو جائے کسی کو تو پھر اس کی کیا پریکاشنز ہیں اور ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک انفیکٹیو ڈیزیز ہے, اس کا ایز سچ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, نہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ڈیزیز ہے. یہ بالکل ایک بینائن سی ڈیزیز ہے جس نے ایک اپنا ٹینیور اس کا ہوتا ہے میکسیمم 7 to 10 days کا, وہ اس نے پورا کر کے آٹومیٹیکلی اس ڈیزیز نے ختم ہو جانا ہے. ٹریٹمنٹ ہم نے دینا ہے صرف اس صورت میں جو سمٹمس کو تھوڑا سا ریلیف کر دے, جو پیشنٹ کی جو اس کو پرابلمز آتی ہیں, لائک اس کی واٹری آئیز ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی پین ہوتی ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ بیسیکلی پیشنٹ کو دینا ہوتا ہے, جس میں ہم اینٹی الرجک پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. سپر انفیکشن جو ہوتا ہے لائک وائرل انفیکشن کے بعد بیکٹیریل انفیکشن کا چانس تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں, لیکن ہر کیس میں ہمیں اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا ٹریٹمنٹ اگر ہم نہ بھی دیں تو یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے, اس لیے بہت زیادہ اس کے ٹریٹمنٹ پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انلیس اس میں اگر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن مطلب اس کے بگڑنے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی یا بگڑ سکتا ہے, یہ اس کا بہت کم, جی بالکل اس کا بہت کم چانس ہے کہ یہ کمپلیکیشنز کرے. ہاں چھوٹے بچوں میں 6 مہینے سے 2 سال کی عمر کے بچوں میں تھوڑا سا چانس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سویئر ڈیزیز کر سکتا ہے. اس سویئر ڈیزیز میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے بچے کا گلا خراب ہو جائے گا, ساتھ اس کو فیور ہو سکتا ہے, ساتھ اس کو زکام, نزلہ, اس طرح کے سمٹمز آ جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہمیں بچے کا کرنا پڑتا ہے. اسکول گوئنگ ایج میں تھوڑا سا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ ساتھ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ بچہ آ جائے, ساتھ وائرل کنجکٹیوائٹس, پھر اس چیز میں تھوڑا سا ہمیں ٹریٹمنٹ بچے کو دینا پڑتا ہے. یہ بھی لیکن اتنی سویئر ڈیزیز نہیں ہے, اس نے ایک ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس نے 6 to 7 days میں سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے, اس لیے کوئی کمپلیکیشنز کا اس میں چانس نہ ہونے کے برابر ریکوری ہو جاتی, ریکوری آٹومیٹکلی اس میں ہو جاتی ہے اگر ہم نہیں بھی کوئی دیں گے. موجود تھیں اور آشوب چشم کے حوالے سے بتا رہی تھیں, تو گھبرانا نہیں ہے, لیکن الٹے سیدھے ٹوٹکے ووٹکوں سے بھی خود کو دور رکھنا ہے. یہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جائے گا, تکلیف دہ ہوگا لیکن ختم ہو جائے گا, تو آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک خبر نظر سے گزری اور اس خبر میں یہ تھا کہ قصور میں ایک خاتون ہسپتال میں داخل ہوئیں, ڈیلیوری کیس تھا, اور وہ ڈیلیوری کیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا. اس کے بعد اس خاتون کو لاہور کے ہسپتال منتقل کیا گیا. وہاں پتہ یہ چلا کہ جی یہ خاتون جو ہے وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہیں, تیسری بیٹی تھی اس خاتون کی, اور اس کے جو رشتہ دار وہاں پر آئے اس خاتون کے, انہوں نے اس خاتون سے, یعنی کہ جو اس کی ساس وغیرہ یا جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار تھے جن کا اس خاتون کے اوپر ایک انفلوئنس تھا, انہوں نے ان سے کچھ ایسی کڑوی باتیں کہیں کہ وہ دل برداشتہ ہوئی. اور ظاہر ہے یہ معاملہ کوئی نیا تو نہیں ہوگا یا پہلی مرتبہ یہ بات
بات نہیں ہوگی, کافی عرصے سے یہ باتیں ہوتی چلی آ رہی ہوں گی. وہ خاتون اتنی دل برداشتہ ہوئی اس صورتحال سے, یعنی کہ اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش سے, بیٹی جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, لیکن وہ خاتون اس بیٹی کی پیدائش کے معاملے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اسپتال کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی. وہ شدید زخمی حالت میں اس وقت کومے میں اسپتال میں موجود ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب کیا بیٹی کی پیدائش اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ماؤں کو خودکشیاں کرنا پڑ جائیں اور وہ پناہ مانگے کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا نہ ہو؟ اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. بالکل, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں اور ظاہر ہے اسی قسم کے کیسز ہمیشہ سے ڈیل کرتی رہی ہیں اور ان قسم کے پیشنٹس اور ان کے ساتھ جو آئی ہوئی فیملیز ہوتی ہیں ان کی نفسیات سے بھی بڑا بخوبی واقف ہیں اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازی گئی ہیں, تو یہ بھی ہمیں بتانا یہاں پر ضروری ہے. یاسر مسعود آفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور ان کے پاس بھی بے شمار ایسے کیسز ہیں جو کہ خواتین آتی ہیں بچیوں کی پیدائش کے بعد اور وہ اپنی جو روداد ہے وہ ان کو سناتی ہیں اور ان سے مدد مانگتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت نکالا, اور بڑا ہی ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ مطلب آج تک ہم 21ویں صدی میں ہم اسی پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش سے اتنا کسی کی زندگی افیکٹ ہو جائے کہ وہ ماں کہے کہ میں ہی اپنی جان دے دیتی ہوں, اور بہت مرتبہ وہ بیٹیوں کو بھی پیدا ہوتے ہی مار دیتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا کیا آپ نے اپنے کیریئر میں اپنے اسپتال میں دیکھا؟ اچھا دیکھیں, ایکسپیرینسز تو بڑے ڈائیورس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سن کے خوش ہو کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہوا کا بڑا فریش جھونکا ہے. آپ کو ذرا عجیب سا لگتا ہے, اسپیشلی دوسری یا تیسری بیٹی پہ بھی اگر لوگ مٹھائی بانٹیں یا خوش ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا کلچر یہ ہے, وچ از ریئلی 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 سیڈ. لیکن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, میجورٹی. اب ظاہر ہے اس کو جنرلائز کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک کی 80% آبادی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی, اور ایون پہلی بیٹی پہ بھی, بالکل, یعنی چلے تیسری چوتھی پہ تو شاید ہر ایک کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوگا, ایک خواہش بھی ہوتی ہے انسان کی کہ دونوں چیزیں ہوں, لیکن مزے کی بات یہ بیٹا اگر چوتھا بھی پیدا ہو رہا ہے دے آر ایکولی ہیپی. بڑا مارکا ہے, یعنی حالانکہ اس وقت شاید ان کا دل بھی کر رہا ہو کہ بیٹی ہو, لیکن وہ ناخوش نہیں ہوتے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹی کی پیدائش پہ ناخوش ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. 80 نہیں تو 70-75-60% تو ہیں ہی. I would say 80% اسپیشلی سیکنڈ یا تھرڈ ڈاٹر پہ, ٹھیک ہے. فرسٹ پہ بھی اگر آپ اپسیٹ ہیں تو دیٹ ریئلی کلز یو ایز اے گائنیکولوجسٹ. کوئی ایکسپیرینس, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو جس کو دیکھ کر آپ بھی دہل گئی ہوں؟ دیکھیں, دہلنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ڈے ان ڈے آؤٹ والی پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. لوگ جیسے بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹیں گے, بیٹے کی پیدائش پہ آپ کو پورے اسپتال کو پتہ چلتا ہے کہ جی بیٹا ہوا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم شاید اتنے مٹیریلسٹک ہیں, بیٹیوں کے اوپر آپ کو خرچے زیادہ کرنے ہیں, بیٹیوں کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ان کی شادیاں کرنی ہیں, بیٹوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. کتنے بیٹے آج کل ساتھ دیتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں, ٹھیک ہے. ہمارا اللہ بیٹوں پر آپ نے فائر کیا ہے, بیچارے وہ بھی شریف, کچھ شریف ہوتے ہیں. آپ تو مسکا ہی سکے. دیکھیں بات یہ ہے, صحیح بات ہے, آج کل کے دور میں بیٹے اور بیٹیاں ایک جیسے ہیں. اگر آپ ان کو ایک جیسا پڑھائیں, لکھائیں اور امپاور کریں لڑکیوں کو, پھر کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کیوں ناخوش ہوں؟ آپ ناخوش اس لیے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ گیو دیم ٹو ٹیک لیٹر آن, ٹھیک ہے. ٹیک لیٹر آن کیا ہے؟ وہی امپاورمنٹ اگر ہے بچیوں کی پڑھائی کی, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, تو ان کو لوگ دھکے مار کے نکال نہیں سکتے. بالکل, ٹھیک ہے. آپ اسی چیز سے ڈرتے ہیں نا. اچھا, جب پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ والی بات کے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں ہوئی, کہتے ہیں اچھا اللہ قسمت اچھی کرے, ٹھیک ہے. اب میں نے کبھی لڑکے کے لیے یہ نہیں سنا بھائی کیوں لڑکے کی قسمت کیوں نہ اچھی ہو. بالکل. دیکھیں, آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا مسلمان بنائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آپ چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. اینڈ اف یو آسک می, ابھی بھی آپ دیکھیں لڑکیاں بیاہ کے کتنے دور بھی چلی جاتی ہیں, ان کے دل ماں باپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. وہ کنیکشن تو ظاہر ہے, اور لڑکے وہاں رہتے ہوئے بھی ان کے دل ماں باپ کے ساتھ نہیں دھڑکتے میجورٹی کے, ٹھیک ہے. بیکاز گرلز آر ایکچولی ایموشنل, پیشنیٹ, دے آر کیئرنگ, وہ ان کی ایک بیسک کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پھر بھی برداشت. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ
آپ کے پاس تو یہ کیس بڑا شروع سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, جب الٹرا ساؤنڈ کے لیے آتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا قانون ویسے تو اس طرح سے نہیں اجازت دیتا, آپ کوئی پوچھنا چاہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی فیملی ہے کہ شاید چلو دونوں کیسز میں یہ ایکولی ٹریٹ کریں گے تو آپ لوگ ان کو بتا دیتے ہیں, لیکن ادروائز مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی قانون. اس صورت میں جب آپ بتاتی ہیں کسی ماں کو کہ آپ کی یہ دوسری بیٹی ہے یا تیسری بیٹی ہے, جب ماں کو بتاتی ہیں اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے تاثرات بھی فیملی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں فیواس میں, ٹھیک ہے. اگر اس کا ہسبینڈ بڑا اچھا ہے, اولاد اپنی ہے, چاہے وہ تھرڈ پہ بھی چاہے وہ تھوڑی سی ڈپریس ہوگی سن کے, لیکن وہ اتنی اسکیئرڈ نہیں ہوتی اچھا جتنے وہ لوگ جن کے گھروں سے ان کو کانسٹنٹلی نشتر مل رہے ہیں, وہ تو ڈر جاتے ہیں. ونس دے نو کہ دیر از دا ڈاٹر, تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور یہ آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پہلے اگر آپ بتا دیں تو پروبیبلی ان کے لیے ابزارب کرنا اس لیے آسان ہے کہ جس وقت آپ کی ڈیلیوری ہوئی, دیکھیں وہ ایک بڑا ٹرومیٹک فیز ہوتا ہے, چاہے وہ سیزیرین ہے چاہے وہ نارمل ڈیلیوری, آپ بڑے ٹراما سے اور ٹراما سے گزرتے ساتھ اگر آپ کے سارے خاندان والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو دیٹ از لٹل مور بیڈ ایز کمپیئر ٹو یہ کہ آپ تھوڑے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, اس وقت آپ نہیں بولیں گے, آپ نے پہلے بول لیا. جانیں گے اس سے پہلے ایک کالر ہے, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. مسز خان جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز خان فرمائیے کیا کہیں گی؟ جی میں صرف اپنا یہ ابھی آپ کا کیپشن چل رہا ہے کہ مریضانہ سماجی مسئلہ ہمارا, یہ ہمارا ایک وشیس سرکل ہے, پاکستان کا ایک وشیس سرکل ہے کہ ہم نے عورت کو عزت دینی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وین پیپل آر فائٹنگ, مین آر فائٹنگ, آپ دو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے معذرت کے ساتھ, تو گالی جب دی جاتی ہے تو بڑی فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ ماں بہن عورت کی, بالکل عورت کے نام, اور یہ عورت کی ایک بے عزتی ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں اتنی انسٹل ہو چکی ہے کہ وہ آئی تھنک مجھے نہیں پتا یہ کب نکلے گی. صحیح, بالکل وشیس سرکل. بالکل. تو وہ جو ہم نے جب ایک کانسیپٹ دے دیا کہ عورت جو ہے وہ عزت کے قابل نہیں ہے. اچھا یہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کی ذرا تصحیح کر دوں. بیسکلی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا گالی والا کہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے, گالی دینے والا کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی عزت پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ مرد کے لیے عورت جو ہے وہ عزت کا مقام ہوتی ہے, عزت کے حوالے سے وہ کنیکٹ کرتا ہے عورت کو. میں اس گالی کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو کہ گالی کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ عزت پر حملہ کرتے ہیں دوسرے کی. اس کی ماں اس کے لیے عزت کی چیز ہے تو آپ نے اس کی ماں پر حملہ کیا, اس کی بہن اس کے لیے عزت کی چیز ہے تو آپ نے اس کے لیے عزت پر حملہ کیا. زیادہ عزت کی چیز. بہرحال یہ ایک ذرا اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. جی یاسر صاحب, سر یور ایکسپیرینسز. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ علامات کیا ہیں, اس ایک جو ہمارا ایک سماجی المیہ ہے اس کا تو تذکرہ کیا, محرکات کیا ہیں, نفسیاتی اور سماجی محرکات کیا ہیں. ہم ایک پدرسری معاشرہ ہیں, پیٹریارکی ہیں, جو اپنی تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کی ایک بدصورتی یہ ڈائیکاٹمی ہے, یہ تضاد ہے کہ ایک عورت جو ایک اور بیٹی کو جنم دے رہی ہے, اس کو آپ نے اس المیہ سے دوچار کر دیا کہ خوشی کی خبر کو بھی دکھ اور المیہ اور غم میں تبدیل کر دیا. بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ ہمارا پدرسری معاشرہ جو ہے نا, ہر چیز کو پروفٹ سینٹرز اور کاسٹ سینٹرز کی ٹرمز میں دیکھتا ہے, فائدے اور نقصان کی ٹرمز میں دیکھتا ہے. تو جو پاور ڈائنامکس ہیں ہمارے معاشرے کی, اس کے اندر عورت سے ہمیشہ کمزوری, نقصان, جائیداد کا تقسیم ہو جانا, عزت پہ حملہ. اب جو ہماری کالر نے کہا کہ جو گالی ہے اس کی آپ سمجھیے نا کہ اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کمزوری ہے میری بطور مرد جو ایک عورت کی شکل میں میرے گھر میں موجود ہے. So it is weakness, it is loss, liability, جو ہر وقت ایک ہوورنگ کانسیپٹ ہے ہمارے مرد حضرات کے اوپر, چاہے وہ شوہر ہیں, چاہے وہ باپ ہیں, چاہے وہ بھائی ہیں. غیرت اور عزت کا تصور جو ہے, اس کا ابیوز جو ہے وہ عورت سے وابستہ ہے. اچھا اگر تھوڑا سا میں اس کو لے کے چلوں, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہے تو ایسا ہی کہ جائیداد دیتا ہے باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو, یا جو بھی اس کا ہمارا جو میراث کا سسٹم ہے, لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے,
کیونکہ ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ بھائی جائیداد دو اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی جو بھی آپ کا ورثہ ہے وہ آپ دیں گے. تو یہ تو مذہبی فریضہ ہے, لیکن ہم نے اس مذہبی فریضے کو اپنے اوپر ایک برڈن بنا لیا کہ ہاں اگر میں بیٹے کو رکھوں گا, بیٹے کو دوں گا تو وہ میرے گھر میں ہی رہے گی چیز. اچھا ویسے یہ اس مغالطے کا بھی ازالہ کر دوں اپنی کلینکل پریکٹس کی بنا پر کہ اگر وہ مرد حضرات یا وہ ہمارے خاندان جو کہ ادارے کے طور پر اپنے میل چائلڈ کو ایک بہت اچھی ریٹرن آن انویسٹمنٹ اپرچونٹی سمجھ رہا ہے تو بہت غلط سمجھ رہا ہے. میرا مشاہدہ ہے, ایک سسٹمیٹک آبزرویشن ہے جو میڈم نے بھی بات کی, کہ ڈاٹرز ایون آفٹر بینگ میرڈ آر مور نرچرنگ, آر مور کیئرنگ ایز کمپیئر ٹو سنس, probably loyal also. ایگزیکٹلی ان کی بالکل صحیح. اچھا تو ایک تو یہ بات کہ ایک 70 سال کے ابا جی کے اگر 4 بچے ہیں اور گھر میں جائیداد رہی اور وہ اس وقت ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زبردست ہو رہی ہے, ایسا ہونے نہیں لگا, ہرگز نہیں ہونے لگا. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ایسٹس کے طور پر تو لینا ہی نہیں ہے, ریلیجیسلی بھی اور سوشلی بھی. دے آر یور گفٹس, they are not your assets. بالکل. اور یہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور اگر آپ انویسٹمنٹ فائنینشیل ٹرانزیکشن بیڈ انویسٹمنٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے, جو ہمارا یہ بھی پدر سری معاشرے سے. اچھا پدر سری پہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں زاہدہ پروین صاحبہ ہیں شاہپور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زاہدہ صاحبہ فرمائیے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں, فرمائیے. جی میں یہ فرمانا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی بیٹیوں کے بارے میں, وہ جس نے اوپر سے کود کے چھلانگ لگائی ہے سدرا, جی جی جی, اس کا بھی بہت دکھ ہوا ہمیں. تو یہ جو گھر والے سسرال ہوتے ہیں نا, یہ بہت تنگ کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے گھر میں ماشاءاللہ 7 بیٹیاں ہیں اپنے والدین کی. اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارے والدین نے ہمیں کبھی آج تک برا نہیں سمجھا. ہر بچی کو بھائی بھی ہیں 3, لیکن ہم 7 بہنیں ہیں. 7 کو MA کروایا, PhD کروایا, حافظ قرآن ہے بہن, PU میں وہ آج کل ڈین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. اور بھائی ویٹرنری یونیورسٹی میں ہیں, بھابھی ہیں, بہنیں ہیں, ساری کی ساری ایجوکیشن فیملی میں ہیں. تو ہمارے والدین کا تعلق جو تھا وہ ایک زمیندار گھرانے سے تھا, لیکن آج سب بہنیں اور سب بھائی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. ہم اپنے والدین کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی اور بیٹیوں کو برا نہیں سمجھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب یہ جو مینٹیلٹی ہے, اب یہ زمیندار گھرانے سے ہے, بہت سارے لوگ یہ کہیں گے بھائی گاؤں کا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوگا, اس کو کیا پتا, بٹ یہ تربیت جو مینٹیلٹی ہے وہ بتا دیا انہوں نے. یہ بڑی اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس کو امپاور کرتے ہیں, اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو یو آر ناٹ ایٹ لاس. آپ کلاس ڈفرینس دیکھتی ہیں, آپ خود ہی ان کو پہلے اتنا سپریس کر دیتے ہیں, ڈپریس کر دیتے ہیں کہ لیٹر آن زندگی میں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے, تو آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ کو یہی چیز پہ بری لگے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ, آپ کچھ پوائنٹ دے رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, آئی سیکنڈ دیٹ کہ امپاورمنٹ, اس کی تعلیم, اس کی تربیت کے حوالے سے, اور یا تو یہ ہونا کہ یہ کوئی مفروضہ ہو, یہ بات تو ثابت شدہ ہے آپ کی ڈیولپڈ ورلڈ سے لے کر پاکستان جیسے معاشروں میں, جہاں آپ نے بیٹی کو امپاور کیا, ایجوکیٹ کیا اور امپاور کیا, تربیت بھی کی. انہوں نے اکنامکلی, آکیوپیشنلی, پرسنلی, فزیکلی, ایون ہر لحاظ سے اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کو ایکویٹ کیا اور ایون سرپاس بہتر بھی کیا, بالکل اس سے بہتر پرفارم بھی. اچھا میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا, پدر سری کا ایک سوال, پدر سری والا جو ہم, وہ یہ تھا کہ کیا یہ صرف ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں ہے, یا اور بہت سارے معاشروں میں بھی ہے؟ اس میں اور بھی دیکھ لیں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تو وہ بھی ہیں, وہاں پر بھی CEOs آپ کو میلز ملیں گے, وہاں پر بھی اچھی انکم والے, وہ بھی روتے رہتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو تنخواہیں کم ملتی ہیں, مردوں کو زیادہ ملتی ہیں, لیکن پیدائش میں نہیں ہوگا. وہ کیا ہے, جی فرق کیا ہے دونوں سائیکلز میں؟ بنیادی طور پر اگین اکنامک, اٹ از بیہیورل اکنامکس. آپ کے ڈیولپڈ ورلڈ میں women is an economic unit as well of the society, of the household. جی
اب وہ بعد میں وہ جو آپ گلاس سیلنگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ سی لیول ایگزیکٹو میں میل زیادہ ہے فیمیل، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں میٹرنٹی لیو بھی ملتی ہے، پیٹرنٹی لیو بھی ملتی ہے، جہاں یہ ثابت ہوا کہ جی 6 ماہ 8 ماہ خاتون گھر میں رہے گی اور اس کے بعد ہسبینڈ گھر میں رہیں گے اور بچوں کو جو ہے نا نگہداشت کریں گے نوزائیدہ بچے کی. سو وہاں یہ المیہ اس شکل میں موجود نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کیونکہ اگین بیٹی کو لاس سینٹر یا کاسٹ سینٹر سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کو پروفٹ سینٹر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ پہلے دن سے آپ کی توجہ کی، آپ کے وسائل کی جو انویسٹمنٹ ہے گھر میں، آپ دیکھ لیجئے کہ جو آمدنی کا گھر میں اگر کھانے پینے کا وہ ڈویژن آئی وٹنس ہو رہی ہوتی ہے، بیٹے کو زیادہ، بیٹے کو 2 گلاس دودھ جا رہا ہوتا ہے، بیٹی کو دودھ نہیں پلایا جاتا. دعائیں اس طرح ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمانے والوں کو سلامت رکھے. اچھا، یہ کسی ایک کلاس میں نظر آتا ہے زیادہ کہ بھئی لوور انکم گروپ ہے یا کم تعلیم یافتہ کلاس ہے تو اس میں بیٹیوں سے زیادہ وہ ہے پرابلم، یا یہ مڈل کلاس اور اپر کلاس اور دونوں سے میرا سوال ہے؟ ہر ایک کے نا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. جو لوور کلاس ہے ان کے لیے بیٹیاں اس لیے بوجھ ہیں کہ ان کو شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، وہ لعنت بھی ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور پھر اچھا ایک وہ ڈھونڈنا ہے. اچھا ان کے لیے وہ، اور پھر پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھا سکتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ بہت بڑا المیہ ہے. جو آپ ایفلوئنٹ فیملیز کی بات کریں گے، ان کے پاس پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، دے ڈونٹ وانٹ کہ کوئی دوسرا ان کی جائیداد لے لے، ٹھیک ہے. سو اٹ از اکراس دا بورڈ، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، انڈیویجول ویریشنز ڈیفینیٹلی آر دیئر، صحیح ہے، لیکن ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے. باہر کی دنیا کی اگر آپ بات کریں ڈیولپڈ ورلڈ کی، ان کے بچے تو 16 سال پہ دے موو آؤٹ آف دا ہاؤس، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے. سو یو آر ناٹ. اب ہمارے ہاں کیا ہے، بیٹے چاہیں یا نہ چاہیں، ماں باپ ان کے اوپر تو ہے، لیکن اگر مثلا بیٹیاں ہی ہیں خالی اور ماں باپ تنہا ہیں تو ان کو یہ ہوگا کہ بیٹی کے گھر میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلچر ہم کیوں نہیں رہ سکتے، لیکن وہ اکیلے رہیں گے لیکن بیٹی کے گھر میں نہیں. بیٹی اور داماد بھی آ کے رہے تو وہ بھی بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. اتنے ان کے لیے مشکلات ہیں بیکاز آف دا بہو فار انسٹنس، ٹھیک ہے، جو اگر نہیں چاہ رہی ہے تو دین گھر تو لڑکیوں سے چلتے ہیں، بیٹیوں کے گھر میں شاید وہ زیادہ سکھی رہیں، لیکن کلچر یہ ہے. تو اس دنیا میں دے آر لیسٹ بادرڈ کہ ان کی بیٹی، اگر انہوں نے سوچا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، دے وڈ ناٹ گو فار another one، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ بچہ ہے. ہمارا کیا ہے، ہماری 2 بیٹیاں ہوگی، ایک بیٹا ہوا، اب پھر یہ ہے کہ جی ایک بیٹا اور ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ ایک سے اکتفا کر لیں. ہمارے پاس چونکہ آخری منٹ ہے، میں اس پہ آنا چاہوں گا. Is there a solution؟ جی، ہم نے سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ، یہ جو سوشو اکنامک کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، مینٹل اکنامک کلاس کا مسئلہ ہے، یہ ایس ای سی نہیں ایم ای سی کا مسئلہ ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ہارڈ کور فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی ایک ویل ایجوکیٹڈ امپاورڈ بیٹی از ایکولی گڈ ایز compared to son, and better in terms of her emotional and sentimental nurturance and care towards you in your یہ ڈیٹا بمبارڈ کیا جائے، فیڈ کیا جائے. ایبسولوٹلی. میں اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک ہوتا ہے بیبی بلوز، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بیٹے کی پیدائش پہ بھی ہو سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو ڈاکٹرز کی وہ نظر ہونی چاہیے کہ وہ 1 منٹ میں پہچان لیں کہ یہ بندہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں میٹرنل مورٹیلٹی، عورتوں کی پیدائش کے وقت موت سے زیادہ جو ہے وہ ہیمریج ہے، بلیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے وہ سوئسائڈ ہے. اچھا، آفٹر جی، اس لیے کہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن از اے ویری نون اینٹی. تو آپ یہ مت سوچیں کہ اس نے، شی واز پروبیبلی ڈپریسڈ بفور، پھر بیٹی کی پیدائش سے مزید ڈپریس ہوئی یا نہیں ہوئی. بیبی بلوز بیٹوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. سو ریمبر دس، ڈونٹ جسٹ ریلیٹ دس ٹو اے گرل. وہ تو ایک المیہ ہے ہی ہے، لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے لیے ایک آنکھ ہونی چاہیے، اس کو پہچان ہونی چاہیے اور ان کی ایک پراپر ایویلیویشن اور ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، ورنہ سوئسائڈ اس میں بہت کامن ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا. ناظرین، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان.
جی ویلکم بیک صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے. ایک اور معاملہ ہے جو کہ کافی عرصے سے اس معاشرے میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے اور وہ معاملہ ہے نور مقدم اور سارہ انعام کا. یہ دونوں بھی اپنے والد کی بیٹیاں ہی تھیں لیکن اس معاشرے نے ان کے ساتھ جو کیا اس پر ہم ذکر کریں گے. ان کے دونوں کے والد نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں حکومت کے سامنے کچھ اپنے مطالبات رکھے ہیں. ایک ریکویسٹ کی ہے بنیادی طور پر کہ انصاف دیا جائے. اب اس انصاف کی بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہم معاملہ اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان دونوں چیزوں پر ان کی بھی رائے جانتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب ہم جو بات کر رہے تھے پروگرام میں ابھی کچھ دیر پہلے وہ تھی بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے. اب بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے جو عمومی رویہ معاشرے کا تھا وہ ہم نے بیان کر دیا مگر دینی جو رویہ ہے جو دینی تعلیم ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں اچھائی اور برائی دونوں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کو وراثت بھی دیتے ہیں, ان کا خیال بھی کرتے ہیں. ان لوگوں کو ہم اس پروگرام کے تھرو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے یا ان کی آمد کو منحوس سمجھتے ہیں, ان کی پیدائش پر ماؤں کو جو ہے وہ طعنہ تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ اس میں نبی پاک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں, آپ جھنڈے لگاتے ہیں, جشن مناتے ہیں. پوری دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر جو ہے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے. یا ٹھنڈی طبیعت سے ذرا غور کریں اور خیال کریں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا. تو آپ کو یہ جواب آپ کا ضمیر دے گا, آپ کا دل دے گا, قرآن مجید اس کا جواب دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد, اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام عورت کو احترام دینے کے لیے تشریف لائے. آپ نے بیٹی کی عزت کرنا سکھائی ہے, آپ نے بیوی کی عزت کرنا سکھائی ہے, آپ نے بہن کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کا احترام سکھایا ہے. حضور کی بات کے ساتھ, آپ کے فعل کے ساتھ یہ ساری چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہیں کہ کوئی غیر مسلم خاتون بھی آپ کے دربار میں آئی ہے تو آپ نے اس کی عزت کی ہے, آپ نے اس کا احترام کیا ہے. یہاں تک کہ آپ اپنی مبارک چادر جو ہے وہ بچھا دیا کرتے تھے. جی اچھا اب ظاہر ہے ایک تو آپ نے یہ ایسپیکٹ بتایا کہ بیٹی کی پیدائش ہونا اور وہ کس طرح سے ان کی ایک احترام اور تکریم کا درس ہمیں دے گئے, لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تشدد بھی بہت ہوتا ہے, چاہے وہ گھر کی خاتون ہو, اپنی باہر کی ہو. مطلب کہیں پاور ڈائنامکس ہمیں اس چیز میں نظر آ جاتی ہیں کہ کہیں مرد اگر حاوی ہار سکتا ہے تو وہ حاوی آ جاتا ہے, اور ہر قسم کا تشدد خواتین کے خلاف ہوتا ہے. خواتین, کمزور بچے بچیاں, ان کے خلاف تشدد کے حوالے سے ہمارے دینی احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ سزاؤں کا بھی ذرا بتائیے گا. جی یہ آپ نے بات درست کہی ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب اپنی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کے احکامات کو بھول جاتا ہے. جب وہ اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے. حالانکہ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اب یہ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے خالی عورت کی پیدائش کو جو بیان کیا ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں سورہ شورا میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض, کہ تمام بادشاہت جو ہے وہ زمین و آسمان کی اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں عطا کرتا. یہ اس کی مرضی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان قرآن مجید کو فالو کرے گا تو وہ ظلم کرنا تو کجا, وہ تو عزت اتنی کرے گا کہ عقلیں حیران رہ جائیں گی. یہاں اللہ کریم نے بیٹی کی ولادت کو پہلے بیان کیا ہے.
بیٹے کی ولادت کو بعد میں بیان کیا ہے. تو قرآن کوئی پڑھے تو صحیح. قرآن مجید فرقان حمید کو جس نے پڑھنا نہیں ہے, قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے, اور اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ کتے کو بھی اگر آپ نے پتھر مارا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا جنت اللہ عطا کر دیتا ہے. تو جب اللہ رسول کی خواہشات اور اللہ رسول کے حکم کو جب تک جو ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا, سمجھا جائے گا, تو یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے, اور یہ ہونے نہیں چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو بیٹی ہے یہ وہ پھول ہے جو پورے آنگن کو خوشبودار کر دیتا ہے. یہ وہ کلی ہے کہ جس گھر میں کھلتی ہے, یہ بدبخت جو ہے نا وہ اس نعمت سے محروم رہتا ہے. نہ قرآن کو پڑھا, نہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا. جب ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہوں گے تو پھر معاشرے میں ہمیں یہی معاملہ نظر آئے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے. علامہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ثاقب بشیر صاحب, ہمارے کورٹ کورسپونڈنٹ ہیں, جو کہ فالو کر رہے ہیں جی نور مقدم اور سارا انعام کے کیسز کو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انعام الرحیم صاحب, جو سارا انعام کے والد ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ سر. سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. جو کل آپ کی پریس کانفرنس تھی, وہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ سر سب سے پہلے تو میں اس نوعیت سے, کیونکہ ابھی میں نے آپ کے ایک شو دیکھا ہے کہ جس میں ایک خاتون نے چھلانگ لگائی بیٹی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری سارا جو تھی یہ 2 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی, اور ہم نے دعا کر کے اس کو مانگا تھا, اللہ نے ہمیں دیا, اور یہ میری سب سے پیاری اولاد تھی. ابھی تک میں اس کو لاڈ سے اور پیار سے بلاتا تھا تو اس کے بھائی جیلس ہوتے تھے, کہتے ابو اب اتنی بڑی ہو گئی ہے, آپ اس کو اس نام سے کیوں بلاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ بیٹا میرے لیے تو وہ اتنی بچی ہے, میری گود میں ہے ابھی تک. اللہ نے اس طریقے سے اس کو لے لیا. بالکل یہ بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے بالکل جس سے ہم گزر رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ہی صبر عطا فرما سکتا ہے آپ کو, اور ظاہر ہے جو صورتحال میں ہم اس کا ذرہ برابر بھی ہم نہیں فیل کر سکتے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. میرے بڑے بیٹی کی 3 بیٹیاں ہیں, ابھی تیسری بیٹی ہوئی ہے 2 مہینے پہلے. بہت پیاری ہے. ہمیں کوئی اس سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے, اللہ ان کو اور بڑے رتبے دے, اور اللہ ان کو زندہ رکھے, صحیح رکھے. تو انکل ابھی جو پریس کانفرنس تھی, ظاہر ہے ان دونوں کیسز میں نور مقدم کیس, وہ ظاہر جعفر کو سزا تو ہو گئی, لیکن وہ معاملہ رکا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ اپیل میں چلے گئے ہیں. ثاقب صاحب آپ بھی بتائیے اس کے حوالے سے, ابھی یہ دونوں کیسز کا سٹیٹس ہے کیا, سارا کا بھی اور نور کا بھی؟ سارا انعام کا کیس ہے بالکل کنکلوڈنگ اس مرحلے میں ہے, کیونکہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ اور اس پہ جرا رہتی ہے, اس کے بعد اس پہ دلائل ہونے ہیں, اور اس کا فیصلہ اکتوبر یہ 2023 میں آ جائے گا. نیکسٹ تقریباً 30-40 دنوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا. جو نور مقدم کا کیس ہے اس کی اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی موجود ہیں. سپریم کورٹ میں ابھی کیس فکس نہیں ہوا. ظاہر جعفر کی اپیل سزائے موت کے خلاف, ظاہر جعفر کی اپیل جو ہے سزائے موت کے خلاف, 2 دفعہ اس کو سزائے موت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے 1 دفعہ اضافہ ہو گیا تھا, تو وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان دونوں کیسز میں تھوڑا سا میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ اس لحاظ سے کہ جو نور مقدم کا کیس ہے اس میں سپیڈی ٹرائل ہوا, مطلب جولائی 2021 میں وہ کیس شروع ہوا اور فروری میں اس کا فیصلہ آ گیا 7 ماہ میں. اور جو سارا انعام کا کیس ہے یہ سپٹمبر 2023 میں شروع ہوتا ہے, 22 میں شروع ہوا اور یہ واقعہ ہوا, اور 23 میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, 1 سال ہو گیا. اس کے پیچھے ایک بڑی عجیب سی وجہ ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے معاشرے کا ہر بندہ ہی ذمہ دار میں سمجھوں گا کہ نور مقدم کے کیس میں پوری سول سوسائٹی, میڈیا, سب نے بہت رول جو ہے وہ اس کا کردار تھا ان کا. اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے, عدالتیں بھی اس رول کو دیکھ کر اس کو تیز چلا رہی ہوتی ہیں اور چلا رہی تھیں, اور اسی وجہ سے وہ کیس آگے بڑھا. لیکن سارا انعام کا کیس اس طرح سول سوسائٹی اس طرح نہیں اٹھایا اس معاملے کو ڈیفینیٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کمپیریزن سوسائٹی کے لحاظ سے, ایک جوڈیشری کے لحاظ سے, کہ جوڈیشری بھی اس کیس کو جو اٹھا رہی ہے, آگے چلا رہی ہے, جس پہ سول سوسائٹی اور میڈیا بول رہا ہے, اور جس پہ نہیں بول رہا اس پہ جو ہے وہ سال گزر گئے اور ابھی تک اس کا فیصلہ. صاحب اب جو پریس کانفرنس آپ نے کل کی اس میں آپ کی بنیادی ڈیمانڈز کیا تھی؟ سر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایکچولی جہاں تک ہوا ہے جوڈیشری سے, ہمیں پہلے تو ہم جو خبریں سنا کرتے تھے جب ہم اس مرحلے سے نہیں گزرے تھے تو ہمارے بہت خوف تھا.
مگر جب ہم نے دیکھا، جب ہم کورٹ میں آئے، جب ہمارا کیس دسمبر میں فائل ہوا تھا، جج عطا ربانی صاحب تھے، انہوں نے اس کیس کو جلدی کرنے کی کوشش کی، اور وہ ہر ہفتے ہمیں تاریخ دیتے تھے، جو کہ عام لحاظ سے بہت تیز ہے جی، اور ہر ہفتے تاریخ ملنے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ گواہ آتے تھے، اور کبھی ہو جاتا تھا پروسیڈنگز، کبھی پروسیڈنگز نہیں ہوتی تھیں، اور جنرلی ایسا ہوتا تھا کہ ڈیفینڈنٹ کے لائرز نہیں آئے یا کوئی اور وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے پروسیڈنگ رک جاتی تھی. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس حد تک کیس آگے چلا گیا تھا کہ عطا ربانی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم شاید رمضان سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے جی. تو دیٹ واز پاسبل ایکچولی، مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد کچھ انسیڈنٹس، پولیٹیکل ایسے ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور پھر چھٹیاں وغیرہ بھی آ گئیں. پھر آفن یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈیفینڈنٹ کے جو لائرز تھے، ڈیفینس لائر، وہ بھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے یا نہیں، اور ہمارے گواہ بیٹھ کے، آئی ریئلی اپریشیٹ پولیس آفیسرز جو کہ آتے تھے بیچارے بیٹھ کے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کے اور چلے جاتے تھے. دین وی ہیو ٹو کم نیکسٹ ٹائم. میرے دل میں خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اور مجھے پتہ تو ہوتا تھا کہ دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. اور پولیس نے بہت تعاون کیا، انہوں نے رائٹ فرام دی بگننگ پراپر انویسٹیگیشن کی، پراپر پروف اکٹھے کیے، اور ساری سائنٹیفک انویسٹیگیشن اور کلیکشن ہوئی پروف کی، اور وی ہوپ کہ ایوری تھنگ از ان پراپر شیپ ہمارے کیس میں، فزیکل ایویڈنس، ایوری ایویڈنس. اور اس کے بعد جج صاحب تبدیل ہو گیا، عطا ربانی صاحب کے بجائے اب محمد اعظم خان صاحب آئے ہیں. وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں، اور وہ بھی ہر ہفتے ہمیں تاریخ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پروسیڈنگز نہیں ہو پاتی. تو اس کی وجہ سے بھی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ آگے لے کے چلیں اور مزید ڈیمانڈ نہ ہو، مزید ڈیلے نہ ہو جی. تو باقی یہ ہے کہ اب صرف آخری گواہ ہمارے رہ گئے ہیں، آیو صاحب، حبیب الرحمان، ونڈرفل پرسن، اور انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت محنت کی. اکثر شروع کے دنوں میں مجھے ان کے پاس، ان کے آفس میں جانا پڑتا تھا، تو رات کے 8-8 بجے تک وہ بیٹھ کے کام. میں نے کہا کہ حبیب صاحب آپ گھر کب جاتے ہو؟ کہتے کہ بس انعام صاحب ہمارا یہی کام ہے. تو اب یہ جو کیس ہے، ظاہر ہے آپ کا کیا ہے، آپ کو کیا امید ہے کہ سزا ہوگی، کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ہمیں پکا امید ہے کہ سزا ہوگی، اور جو ہمارے لا میں ہے سزا میکسیمم. کیونکہ دیکھیں دس از اے، یعنی پکے پروف ہیں کہ دیر کین بی نو. دیکھیں جی اس وقت گھر میں 3 لوگ موجود تھے، شاہ نواز، اس کی ماں سمینہ، اور میری بیٹی. تو صبح کے وقت صرف 2 لوگ زندہ تھے. تو کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا، اور آل دی فزیکل ایویڈنس گوز اگینسٹ سرکمسٹانشل جتنے بھی ایویڈنس ہے. تو مرڈرز ہر ایک کے سامنے تو نہیں ہوا کرتے دنیا میں. مرڈرز اسی طرح ہی ہوتے ہیں، چھپا کے ہی ہوتے ہیں، اندر کھانا ہوتے ہیں. باقی آپ کا لاجک ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہو از دا کلر. تو اس لحاظ سے تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور اٹ از 100% کہ اس کو جو میکسیمم سزا ہے وہی ہونی چاہیے، اور ہم پکا امید کرتے ہیں کہ وہی ہوگی. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ نور مقدم کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ سابق امبیسڈر شوکت مقدم صاحب موجود ہیں، نور مقدم کے والد، اور یہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو آج پروگرام پر دعوت دی ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر بتائیے گا کہ اب آپ کے کیس کا سٹیٹس کیا ہے، اور آپ کی بھی وہی ڈیمانڈز ہیں جو سارا انعام کے والد صاحب کی ہیں؟ جی ہمارے کیس کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 20 جولائی 2021 کو ہماری پیاری بیٹی نور مقدم کا قتل ہو گیا تھا اسلام آباد میں، اور پھر ایک ٹرائل چلی،
جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے ٹرائل کورٹ میں کر کے جو ہے 24 فروری 2022 کو ظاہر جو ہے مین کنوکٹ اس کو سزائے موت سنائی اور اس کے 2 ساتھ اکمپلس جو ساتھی تھے ان کو 10 سال قید سنایا. اور یہ پھر جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر کے وہاں جو ہے 13 مارچ 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک نہیں 2 کاؤنٹ پہ ظاہر ذاکر کو سزائے موت سنائی ہے اور وہ جو 2 اکمپلس سے اس کی 10 سال برقرار رکھی ہے. اب کیس جو ہے وہ ہم نے اپیل کی ہے ہائی سپریم کورٹ میں. کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے اور ڈیفنس اور پروسیکیوشن دونوں طرف سے اپیل ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ کیس جلد از جلد سنا جائے گا اور اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے گا. تو اب اس میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ بہت سزا تو کافی ٹائم پہلے ہو گئی تھی. جی سزا ہو گئی تھی کافی ٹائم پہلے, تو ابھی رکاوٹ اب کچھ نہیں. اب میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے اس کو ٹیک اپ کرے جسٹ ایز سون ایز پاسبل. تو یہ میرے خیال میں ایک بار سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے تو یہ تو 1 مہینے کے 2 ہفتے کے اندر ہی ختم ہو سکتا ہے کیس. اور میری التجا ہے, بلکہ ایک امید کی کرن آئی ہے کہ بھئی چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب, اور انہوں نے آتے ہی پہلی بار کہا تھا کہ پہلے دن کہ بھئی سپریم کورٹ کوئی خوشی سے نہیں آتا ہے. جی سپریم کورٹ کوئی خوشی سے نہیں آتا ہے, یہ آپ کے مہمان ہوتے ہیں اور اپنے عملے کو تاکید کی تھی سب آپ لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی تاریخیں نہیں دے آئیں گے. بات یہ ہے ڈیلے ہوتا ہے, بیسکلی تاریخیں ملتی رہتی ہیں. تو وکیلوں کو ہمارے کیس میں بھی کچھ محترم وکیل صاحب لاہور سے آتے تھے, تو جو جج صاحب ہیں عطا ربانی صاحب مجبور ہوتے تھے ان کو تاریخ دیتے رہیں. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 200% فیئر ٹرائل کی اور ان کو تاریخ بھی دیتے رہے اور ان کو جو کاغذ مانگتے دیتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ 7 مہینے لگ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ڈیٹ دی جائے اس میں اگر حاضر ہو جائے وکیل لوگ, تو اس طرح کے کیسز جو ہیں جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. تو ایسے مرڈر کیسز جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایٹ دا موسٹ میرے خیال میں 6 مہینے سے کم عرصے میں یہ ختم ہو سکتے ہیں. تو بات یہ جب تک ایسے قاتل کو عبرتناک سزا نہ ملے اور یہ 4-5 جو لوگ ہیں جو بڑی انفلوئنشل فیملی کے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو قانون سے بالادست سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں ہونی پڑیں گی. 4-5 لوگ جب پھانسی کے پھندے میں لٹکیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا. کیونکہ نور مقدم کا کیس, اس کا سارا انعام کا کیس, یہ ماں اور بیٹیوں میں بہت دہشت پھیل گئی ہے, بہت فیئر ہے, بہت کموشن ہے اور وہ بہت جو ہے اس کے فیئر کے عالم میں ہے. تو یہ جو ہے ایک پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کی خواتین جو 50% آبادی ہے, امتحان ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بالکل ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ نور مقدم صاحبہ اور سارا انعام صاحبہ ان کے جو قاتل ہیں وہ سزا ان کو دی جائے اور عبرت نہ دی جائے, تاکہ معاشرے میں لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہاں پر انصاف کا بول بالا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ لوگوں نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مشکلات آپ کی حل فرمائے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.